बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गुफ्तगू करेंगे मुसलमानों के ज़वाल के असबाब पर, जिनकी बदौलत मुसलमान आज पूरी दुनिया में ज़वाल का शिकार है। 7 असबाब हमने पहले बताए, आज 8वां सबब मैं बताने जा रहा हूँ, और वो है आमिरियत। मुसलमान ज़िंदगी के तमाम शोबों में आज़ाद नहीं, वो आमिरियत का शिकार है, ख़ुसूसन सियासी आमिरियत का वो शिकार है। अपना वाक, अपनी ताकत, अपना इख्तियार सब उन्होंने एक तबके के हवाले किया, या एक तबका ने अपनी जोर पर, अपनी चालाकी पर उम्मत की जो इख्तियार थी, उसका जो वाक था, उस पर उसने कब्जा किया। और ख्याल दोनों ने यही किया कि इसी आमिरियत की बदौलत हम तरक्की करेंगे, इसी जबर के माहौल में हम दुनिया का मुकाबला करेंगे। हालांकि कुरान मजीद ने मुसलमानों को बारहा ताकीद की कि ईमान वालों, अपने दुनियावी मामलात को बाहमी मशवरे से तय करो, एक दूसरे पर आमिर मत बने बैठो, एक दूसरे पर जोर जबरदस्ती मत कर लो, किसी के जोर जबरदस्ती के नीचे मत आओ, न किसी पर जबर करो, न जबर को मानो, न आमिर बनो, न आमिरियत को कबूल करो, मशवरे से अपने मामलात को चलाओ। यही है शान मुसलमानों का, यही हुक्म है कुरान मजीद में मुसलमानों का। वशाविरहुम फिल अम्र, सूरह आल इमरान की आयत 159 में, ऐ पैगंबर, आप अपने साथियों से दुनियावी मामलात में बाहमी मशवरा कर। वामरुहुम शूरा बैनहुम, मुसलमान तो वो है जिनके मामलात दुनियावी आपस के मशवरे से तय होते। मुसलमान एक दूसरे पर हाकिम नहीं बनता। मुसलमान का यह शान है कि वो एक दूसरे पर जबर नहीं करता, न वो आमिर बनता है, न आमिरियत को कबूल करता है। इन्नमा अंत मुदक्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, सूरह गाशिया की आयत 21 में, है पैगंबर, आप उम्मत पर मुसैतिर नहीं हो, दारोगा नहीं हो, बल्कि आप मुज़क्किर हो। सूरह काफ की आयत 45 में, वमा अंत अलैहि बिजब्बार, है प्यारे पैगंबर, कितना बड़ा शान है आप सल्लम का। लेकिन आप सल्लम की अल्लाह ताला फरमा रहे, है मेरे पैगंबर, आप नहीं हो अपनी उम्मत पर जब्बार। जब्बार एक अल्लाह की सिफत, बादशाह सिर्फ अल्लाह की जात। हम सब खलीफा है, हम अल्लाह के कानून के ताबे हैं, हम अल्लाह की शरीयत के ताबे हैं, हम अल्लाह की सुन्नत के ताबे हैं, और हम अल्लाह की मशीयत के ताबे हैं। हमें हक नहीं कि हम अपने बलबोते पर किसी पर जबर करें, आमिर बने बैठे। अगर ऐसा हम करेंगे तो हम कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, हम अल्लाह की मशीयत के खिलाफ जा रहे हैं, हम हक के खिलाफ जा रहे हैं। तो आप मुझे बताए, अगर हम कुरान के खिलाफ जाएंगे, हम हक के खिलाफ जाएंगे, हम अल्लाह की सुन्नत और मशीयत के खिलाफ जाएंगे, तो मुसलमानों पर हम किस तरह तरक्की करेंगे? फिर आज 21वीं सदी में जो तरक्की याफ्ता अक़वाम है, उनका मुकाबला हम किस तरह करेंगे? इस ज़वाल से हम किस तरह निकलेंगे? कौम आद भी इसी तरह जबर का शिकार था, आमिरियत के शिकंजे में कसी हुई थी। अल्लाह ने चाहा कि कौम आद वो निकले इस जबर से, आमिरियत से निकले, वो आज़ादी में आ जाए। अपने रसूल अल्लाह ने मबूस फरमाए और वही नाजिल फरमाया, लेकिन कौम आद वो आमिरियत के नशे में मदहोश था। हालत जबर ने उनको गाफिल बनाया था, और उनका यह ख्याल था कि हमारा जो बड़ा तबका है, जो एलीट क्लास है, वो अपनी आमिरियत से, जबर से हमें आगे ले जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? सूरह हूद की आयत 59 में अल्लाह ताला ने इस तरह उसको बयान फरमाया,
وَتِلْكَ عَادٌ، یہ ہے قوم عاد، جاہدوا بآیات ربہم، اللہ کی آیاتیں اس لیے نازل ہوئی کہ وہ ترقی کرے، وہ ان کے جبر سے نکلے، حامیت سے نکلے، اللہ والا بن جائے۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اللہ نے اپنے رسول بھیجے تاکہ جبر سے ان کو نکالے۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، لیکن ان بدبختوں نے اس حق پیغام کو چھوڑ کر ان جباروں کے پیچھے چلے، آمروں کے پیچھے چلے جو بالکل سرکش تھے، اپنے آپ کو قانون سے انہوں نے بالاتر سمجھا تھا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر کیا انجام ہوا؟ جو آج ہم مسلمان بھی وقت رہے، وہ تھی اللہ کی لعنت جو ان پر پڑی۔ لعنت ہو تم لوگوں پر کہ تم کو اللہ نے آزادی دی، اختیار دیا، عقل دی، واک دیا، سارا کچھ دیا، اور تم حیوان کی طرح اپنے جیسے انسان کے پیچھے لگے، ان کو اپنے سر پر بٹھایا، اپنی آزادی کو غلامی میں تبدیل کر دی، اپنے واک اختیار کو ان کے حوالے کیا۔ تم پر خدا کی لعنت، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی۔ جو جبر کے ماحول میں زندگی گزارتا ہے اور جبر کے ماحول سے نکلتا نہیں ہے، آمیریت کے ماحول میں زندگی گزارتا ہے اور آمیریت سے نکلتا نہیں ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ حج بھی کرتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ ورد اوراد بھی کرتا ہے، وظیفے بھی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن وہ جبر کے ماحول میں ہے، وہ آمیریت سے نکلنے کی کوشش نہیں کر پا رہا، اصول آزادی اس کو راس نہیں آتا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل بھی اس طرح جبر کا شکار ہوا فرعون کا، اور فرعون نے اپنی آمیریت کے شکنجے میں ان کو کسا تھا، اللہ رحمان الرحیم اپنے بندوں پر ماں سے ہزاروں گنا زیادہ مہربان، اس کی مہربانی جوش میں آیا کہ میرے بندے وہ فرعون کے جبر سے نکلے، اس کی آمیریت سے نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اس کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اور درخشاں کتاب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا فرمایا۔ سورہ قصص کی آیت 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان فرعون علا فی الارض، دیکھو مصر کی زمین میں فرعون جبار بنا بیٹھا تھا، عامر بنا بیٹھا تھا۔ وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور وہاں کے رہنے والوں کو، عوام کو، قوم کو اس نے کمزور کر کے ٹکڑوں میں بانٹا تھا، ان کے نوجوانوں کو جیتے جی مارا تھا کہ وہ سر اٹھا کر نہیں جیے، ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے، ہم سے حساب نہیں مانگے، ہم پر تنقید نہیں کرے، ہمارے خلاف کوئی ایجیٹیشن نہیں چلائے، عورتیں ان کو زندہ رکھا تھا، ان کے لیے بیگار کرے، ان کے لیے نسل کشی کرے۔ انہو کان من المفسدین، فرعون جابر تھا، فرعون ظالم تھا، فرعون عامر تھا، اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنایا تھا، اس لیے وہ مفسد تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اب اللہ نے چاہا، فرماتا ہے کہ ہم نے چاہا کہ اپنے ان بندوں کو فرعون کے شکنجے سے، جبر کے شکنجے سے ہم نکالیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کو اب امام بنا دیں۔ فرعون نے ان کی امامت کو چھینا ہے، ان کے واک اختیار کو چھینا ہے، جس طرح آج ہمارے ہاں ہمارے زمانے کے فرعونوں نے ہمارا واک اختیار چھینا ہے، ہماری کرسیوں پر وہ بیٹھے ہیں، ہماری پارلیمنٹ میں وہ بیٹھے ہیں، ہمارے سیاسی اداروں میں وہ بیٹھے ہیں، ہمارے سارے سیاسی فیصلے وہ کرتے ہیں۔ اب اللہ نے چاہا کہ بنی اسرائیل اپنا فیصلہ خود کرے، فرعون اس کا فیصلہ نہیں کرے، فرعون اس پر بادشاہی نہیں کرے، وہ امام بن جائے۔ وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ، اور ہم نے، اللہ نے فرم ارادہ کیا، ہم نے چاہا کہ اب ملک کا وارث وہ عوام بن جائے۔ آج بھی اللہ یہی چاہتا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور سارے انسانوں کے لیے، کہ مسلمان بھی اور دوسرے بھی وہ خود اپنے اپنے ملک کے وارث بن جائے، اپنے اپنے ملک میں جو
حق کی اختیار ہے وہ عوام کو ملے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے چاہا کہ ہم طاقتور بنا دے ان کو زمین میں، یعنی زمین میں جو طاقت ہے اس کا اصل منبع عوام ٹھہرے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، تاکہ ہم دکھائے فرعون کو، حامان کو جو اس کا وزیر ہے، اور ان کے لشکروں کو ان کے ہاتھوں سے وہ جس سے وہ ڈرتے ہیں. تو آج مسلمانوں، اللہ میرے لیے چاہتا ہے کہ جو اللہ کے بندے خصوصاً مسلمان وہ فرعون کے جبر سے نکلے، اس کی عامریت سے نکلے، وہ حامان کی عامریت سے نکلے، وہ قارون کی عامریت سے نکلے، وہ سامری کی عامریت سے نکلے، اور وہ نمرود کی عامریت سے نکلے. قوم مسلم وہ آزاد ہو جائے، اپنے اپنے ملک کا وارث بن جائے، اپنے ملک کے واک اختیار والا بن جائے، سیاسی امور میں وہ اختیار والے بن جائے، ان کے اداروں میں وہ خود جا کر بیٹھے. اور یہ سب کو معلوم ہے طریقہ ہے جمہوریت کا آج، اور مسلمانوں نے جمہوریت کے راستے کو ترک کیا. اگر جمہوریت ہے بھی تو وہ حقیقی جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کے نام پر امت مسلمہ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، اور جو حقیقی جمہوریت ہے اس کی طرف مسلمانوں کو نہیں چھوڑا جاتا. جمہوریت کو، حقیقی جمہوریت کو برا بلا کہا جاتا تاکہ مسلمان جمہوریت سے نفرت کرے. جمہوریت کو وہ کافروں کا شیوا سمجھتے، حالانکہ جمہوریت ہی کے ذریعے سے عوام اختیار والا بنتا، اس کو اس کا اختیار ملتا ہے، وہ اپنے اختیار، وہ اس کو آزادی ملتی ہے، اس کو اس کا حق ملتا ہے، اور وہ ترقی کے راستے پر جاتا. لیکن ہمارے ہاں، مسلمانوں کے ہاں، جو ہمارے مذہبی پیشوا ہے وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی، جمہوریت سے بادشاہت بہتر ہے. اور بادشاہت اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ جو ہے نا چیز ہے، اور وہ قرآن کی آیات کو بھی پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر. سورہ آل عمران کی آیات 26 کو، اور وہ کہتے ہیں اس آیات کو پڑھ کر، قل، میں تلاوت ایک دفعہ کروں آیات کی. قل، کہی اے رسول، اللہم، اے ہمارے اللہ، مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے کائنات کے بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے بادشاہ بنائے بنا دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے بادشاہی چھین لے چھین لے، وتعز من تشاء، جس کو عزت دے دے، وتذل من تشاء، جس کو ذلیل کرے کر، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر. اب مشیت کو وہ اللہ کا نہیں سمجھتے. ان کا خیال ہے کہ جو آج بادشاہت مسلمانوں پر ہر جگہ مسلط، ہر جگہ آمیریت کے شکنجے میں مسلمان کسا ہوا ہے، ہر جگہ مسلمان پر جبر ہے، خصوصاً سیاسی شعبے میں، یہ اللہ کا نعوذ باللہ پسندیدہ جو ہے نا عمل ہے، اور اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے. ان بادشاہوں کو اللہ نے جو ہے نا ہم پر مقرر کی، اس لیے وہ اپنے جو جمعے ہیں ان کے خطبوں میں ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا وہ دھڑلے سے کہتے ہیں السلطان ذل اللہ فی الارض، جو سلطان ہے زمین میں وہ اللہ کا سایہ ہے. السلطان ذل اللہ فی الارض، جو سلطان ہے، جو عامر ہے، جو جابر ہے، جو ظالم ہے، جس نے مسلمانوں کے حق اور اختیار کو قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اس کو اللہ کا سایہ ٹھہراتے ہیں. اور آگے وہ کہتے ہیں من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ، جو زمین میں اللہ کے اس سائے کو ذلیل کرتا ہے، کمزور کرتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کمزور کرے گا. یعنی وہ مسلمانوں کو درس دینا چاہتے کہ اے مسلمانوں، بادشاہت کے تابع زندگی گزارو، آمیرت کو دل اور دماغ سے قبول کر لو، اس کے آگے گھٹنے ٹیک دو، اس کے آگے بولو مت، اس کے خلاف بولو مت، بادشاہت پر تنقید نہیں کرو، اس تسلط کو ان کا مانو، اور آمیریت کو اللہ کی نعمت سمجھو، بادشاہت کو اللہ کی نعمت سمجھو، اور یہی اللہ کی چاہت ہے. اور اگر تم نے اس کو نہیں مانا تو پھر اللہ کی جانب سے تم پر ضلالت، پھر اللہ تمہاری تحقیر کرے گا. اسی لیے ایک طبقے کو شے ملی علماء کرام کی طرف سے،
اور وہ ہم پر مسلط، آج تک ہم پر مسلط. ہم ان کے جبر کے نیچے، ہم ان کے امر کے نیچے. وہ ہماری آزادیوں سے کھلواڑ کرے، وہ ترقی کے دروازے ہم پر بند کرے، ظلم کا نظام پر وہ مسلط کرے، ہمارے بچوں کو بھوکوں مروائے، ہم کو غربت کے کھڈے میں گرا دے، جہالت کے اندھیرے میں ہم کو ڈال دے. لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کو کچھ بولو مت، ان کے خلاف کچھ بولو مت، ورنہ پٹکار ہے تم پر اللہ کی طرف سے، مار ہے تم پر اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ ہے کہ ان کو مانو. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کو خود ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کن کو بادشاہی دیتا ہے، کیوں دیتا ہے، کس طرح دیتا ہے، کس طرح بادشاہی لیتا ہے، کیوں لیتا ہے، کس طرح لیتا ہے. ایک آیات میں پڑھوں گا، سورہ بقرہ کی آیات 247. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہت دی تو قوم کے بڑوں نے اعتراض کیا کہ ہم تو بڑے لوگ ہیں، یہ بادشاہت تو ہمارا حق ہے، ایک عام آدمی کو اللہ نے کیوں بادشاہ بنایا؟ تو اللہ نے بولا اس لیے میں نے اس کو بنایا، اس لیے میں نے اس کو بنایا کہ اس کے پاس علم زیادہ ہے، اس کے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے. ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اس لیے میں نے طالوت کو بادشاہ بنایا کہ وہ علم میں بھی زیادہ ہے اور وہ طاقت میں بھی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ طاقت کا منبع تو عوام ہے، پھر علم کا منبع تو عوام ہے. کدھر کروڑوں اذہان، کدھر ایک ذہن، کدھر لاکھوں اذہان، کدھر ایک ذہن، کدھر پوری عوام کا مشورہ، کدھر ایک طبقے کا مشورہ، کدھر پوری دنیا قوم کی خواہش اور کدھر ایک آدمی کی خواہش. تو علم تو عوام کے ساتھ ہے. اگر عوام آمیرت سے نکلے، اپنے علم کو، اپنی طاقت کو اپنے مفاد میں سیاسی طور پر استعمال کرے، یہ اللہ کی منشا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اللہ بادشاہی دیتا ہے اپنی مشیت کے مطابق جس کو چاہتا ہے. اللہ کی مشیت کیا ہے؟ یہی کہ اس نے طالوت کو علم کے بلبوتے پر دیا، اس کے پاس طاقت تھی. آج ہم کو اختیار ہے کہ ہم علم والوں کو آگے بڑھائے، پارلیمنٹ میں لے جائیں؟ نہیں، ہمارا اختیار چھینا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی پارلیمنٹ میں عالم لوگ جائے، طاقتور لوگ جائے، نہ بکے نہ جھکے. پارلیمنٹ میں ایسے لوگ ہو جو دیانتدار ہو، جو امین اور صادق ہو، جو قوم کے خیر خواہ ہو، عوامی منشا اس کے ساتھ ہو، عوام کے کندھوں پر جائے. آج تو عوام یہ چاہتی ہے، یہ اللہ کی مشیت. لیکن علماء کرام اور آمیریت جبر کے ساتھ مل کر اس بہترین عمل کو وہ نہیں مانتے اور بادشاہت کے گن گاتے کہ بادشاہت میں یہ فائدہ ہے اور بادشاہت میں یہ فائدہ ہے، آمیریت میں یہ فائدہ ہے اور آمیریت میں یہ فائدہ ہے، جمہوریت میں یہ نقصان ہے تو جمہوریت میں یہ نقصان ہے. بادشاہت کا نقصان تو ملکہ سبا نے قرآن میں مجید نے بتایا، جس کو قرآن مجید نے کوٹ کیا. ملکہ سبا نے کیا کہا؟ سورہ نمل کی آیت 34 میں آپ پڑھ لیں. قالت، ملکہ سبا بولی، ان الملوک، یہ جو بادشاہ ہے، یہ جو عامر ہے، یہ جو جابر ہے، اذا دخلوا قریۃ، یہ جب ایک ملک میں آتے ہیں، ملک پر مسلط ہو جاتے ہیں، افسدوها، پھر اس ملک کو برباد کر کے رکھ دیتے. بادشاہت تو بربادی کا نام ہے، عامریت تو بربادی کا نام ہے. جباریت، یہ جو جبر ہے، یہ تو اچھا عمل نہیں. وجعلوا عزت اہلها، اور وہاں کے باشندوں کو وہ ذلیل کر کے رکھ دیتے، عزت داروں کو. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور بادشاہ تو اسی طرح تباہی مچاتے. لیکن ہمارے علماء آج بھی بادشاہت کے گن گاتے، آج بھی امیریت کے گن گاتے، ہمیشہ امیریت کے ساتھ وہ کڑے ہیں شانہ بشانہ اور ان کی فضیلت بیان کرتے. تو پھر ہم کس طرح ترقی کریں گے؟ ہم ترقی اس وقت کریں گے کہ ہم امیریت کو خیر آباد کہے، ہم جمہوریت کی طرف آج، جب ہم جمہوریت، ریل جمہوریت، حقیقی جمہوریت کو اپنائیں گے، حقیقی جمہوریت کے دائی بنیں گے، حقیقی جمہوریت پر عمل کریں گے. پھر دیکھو مسلمانوں کہ دنیا کی دوڑ میں آگے نکلیں گے نہیں نکلیں گے، ترقی کریں گے نہیں کریں گے، زوال سے نکلیں گے نہیں نکلیں گے. وما علینا الا البلاغ.